बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है द बीस्ट रिटन बाय अरीत शाह की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शादी का ड्रेस आर्यन की तरफ से था जो बेहद खूबसूरत था। वो ख़ुद भी किसी हसीन परी से कम नहीं लग रही थी। बड़ी बड़ी गहरी झील आंखें जिनका आर्यन दीवाना हो गया था। प्यारी से छोटे छोटे पंखड़ी होंठ और छोटी सी नाक। रंगत सफ़ेद थी लेकिन इस वक्त आयमा और ताइबा की छेड़छाड़ की वजह से मुकम्मल सुर्ख हुई पड़ी थी। इसने आयशा को भी फ़ोन करके बताया कि इसका निकाह, लेकिन जानती थी इसका इतनी जल्दी यहाँ आना मुमकिन नहीं, और वैसे भी इसकी फैमिली बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल जाना की तरह। काश आज ज़िंदगी के सबसे अहम वक्त पर इसकी सहेलियाँ भी इसके साथ होती। कोई नहीं, ब्याह करा के तो उठे ही जाना, लेकिन यार साथ तो होनी चाहिए थी ना। अब इतने अहम मौके के ऊपर इसकी बेस्टी साथ नहीं है। इसके दिल में एक हसरत थी, लेकिन यह भी था कि वापस इन्हीं के पास तो जा रही थी। यकीनन आर्यन वैसे इसकी हर कमी के साथ इसकी हर कमी के साथ कबूल करा, इसकी सहेली से मिलने से मना तो नहीं करेगा। आज आर्यन का सोचते हुए इसके गाल लाल होने लगे। अभी तो वो शख्स ज़िंदगी में शामिल भी नहीं हुआ था, कितना प्यारा लगने लगा था। वो सोचकर मुस्कुरा दी। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इसी दुल्हन की तरह सजाया गया। रिश्वा ने अपने आप को कभी इतना हसीन महसूस नहीं किया जितनी आज वो आर्यन की दुल्हन बनकर लग रही थी। निकाह में बहुत कम लोग शामिल थे। इनकी ख़ानदान बिरादरी वाले बहुत लोग थे, लेकिन जिन्होंने अचानक निकाह की वजह से बहुत नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन बाबा ने कह दिया कि अच्छा रिश्ता था और लड़का भी बहुत अच्छा है, इनके साथ ही काम करते हैं, इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। सो इसने सबसे पहले अपनी भतीजी के बारे में सोचा। निकाह की रस्म हुई। इसने धड़कते दिल के साथ निकाह नामे पर साइन किया। आर्यन काफ़ी गौर से इसकी आवाज़ को सुनने के लिए मुंतज़िर था। वो सामने तो बैठा था। ये रस्म बाहर लॉन में की गई और दरमियान में जालीदार पर्दा लगा दिया गया। एक कुर्सी पर रेशवा की, दूसरी कुर्सी पर आर्यन बैठा था। वो नकाब में मुकम्मल हुस्न का पैकर लगती थी। आज सामने आई तो आर्यन का नज़र हटाना मुश्किल हो गया। इससे कबूलियत के वक्त रेशवा की आवाज़ सुनाई नहीं दी गई, लेकिन निकाह नामे पर साइन मिलते मौलवी साहब उठकर इसकी तरफ आ गए। वो थोड़ा परेशान हुआ। इसकी शर्म हया को सोचते हुए मुस्कुरा दिया। हाय, मुंडे ने पता ही नहीं है, हाले मुंडे ने पता नहीं कि इस तरह का शो बिहेवियर देना या रिएक्शन देना जो पता लगेगा कि मेरी बुढ़ी तक गूंगी है। और ख़ामोशी से निकाह नामे पर साइन करते हुए रस्म मुकम्मल कर दी। और अब सामने बैठी वो खामोश सी शर्माई सी लड़की इसकी मलकियत थी। निकाह के बाद पर्दा हटा दिया गया। आर्यन ने मुस्कुराकर इसे देखा तो वह नज़र उठाकर इसे देखती। अगले ही लम्हे दोबारा नज़र झुका गई। इस अंदाज़ पर वह गहरा सा मुस्कुरा दिया। रुखसती का वक्त भी आ ही गया। वो अपने ताए के आंगन से अपने साजन के आंगन की तरफ कदम उठा रही थी। बहुत संजीदा सा माहौल था। तायब्बू ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का सिर्फ एक ही जवाब था कि वो इससे सिर्फ अपनी दुल्हन लेने आया। इन्हें अपनी पसंद पर फ़ख्र था। इन्होंने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। कुरान के साए में इन्होंने अपनी बेटी को रुखसत किया, जबकि अगले ही लम्हे ताई इसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। वक्त दूर नहीं जब वो खुद ही इससे इस हालत में वापस छोड़ने आएगा। लख लानत अद्दा नी ताई ते लानती औरत, अपनी जिद्दा धी है नहीं ना इंदी, दो धियाँ अपनियाँ भी। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कोई भी शख्स इतनी बड़ी कमी के साथ एक लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए कबूल नहीं कर सकता। रिश्वा को वापस इसी घर में आना था और इस घर में इनकी बेटी आयमा ने आर्यन के घर जाना था। पहले तो आयमा सी थे, हुन आयमा भेजनी लानती औरत ने। तुमने मेरी बेटी की जगह ली है रेशवा, तुम इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आर्यन, तुमने मेरी बेटी को ठुकरा कर एक गूंगी लड़की को अपनाया, तुम्हें तो सज़ा देना बनती है। आर्यन खुद का ड्राइव कर रहा था, जबकि रेशवा अभी तक आंसू बहा रही थी। अपने से बिछड़ने का भी अलग ही गम होता है। इसे कोई नहीं समझ पाता जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी हो, फिर एक दिन इन्हें छोड़कर चले जाना कोई आम बात नहीं। वो घर से ही चेहरा घूंघट में लिए बाहर आई थी और फिर इसी तरह साथ ले आया। इस वक्त भी इसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। जब आर्यन ने एक लम्हे में इसका घूंघट पीछे कर दिया, अर्शी ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं अपनी दुल्हन को देखना चाहता हूँ। अब के सारे सफ़र में तुम्हारा घूंघट ही देख कर दिल की बेचैनियों पर कंट्रोल करूँ? यार ऐसे नहीं चलेगा, मैं खुद पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके अंदाज़ पर हैरत से देखने लगी और फिर इसकी नज़रों में देखते हुए नजरी झुका गई। हाय, इसके अंदाज़ पर आर्यन ने आप भरी। पता है रेशवा, पहले तो तुम्हारे बगैर शायद खुद पर कंट्रोल भी कर लेता, लेकिन ये जो एहसास मलकियत है ना, इसने सारा काम ख़राब कर रखा है। वो गाड़ी एक तरफ लगाते हुए कुछ अलग अंदाज में बोला तो रेशवा ने इसे हैरानगी से देखा। वो क्या बात कर रहा था? एक तो इसे इस शख्स की बातें समझ में नहीं आ रही थी। जिदों ने समझाते बैठा ना तो तेरे 14 तबक रोशन होए ने, 14 की 15 16 ही होंगे। हाँ, लेकिन वो इसके साथ खौफजदा बिल्कुल भी नहीं थी। और वो क्यों इससे डरती? वो कोई गैर तो नहीं, बल्कि इसका मुहाफिज, इसका अपना हमसफ़र था। वो हैरत से देख रही थी। इसने बीच सड़क पर गाड़ी क्यों रोक दी थी? आखिर ये करने की क्या वाला था? लगेगा पता तेनों। पहले तो इसने वहाँ मौजूद लड़के से कह दिया कि गाड़ी खुद ड्राइव करेगा, फिर अपने साथ आने से भी मना कर दिया कि इसने कहा वो अपनी बीवी के साथ ये सफ़र अकेले तय करना चाहता, और अब गाड़ी भी सड़क पर खड़ी कर दी। वो अपनी सोचों में मसरूफ़ थी जब आर्यन ने इसे बाजू से थाम कर अपनी तरफ किया और अगले ही लम्हे वो इसके नाजुक लबों को अपने होठों की कैद में ले चुका था। मैं की किया सी। रेशवा का नाजुक दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। इसका एक हाथ आर्यन की कैद में जबकि दूसरा इसके सीने पे आ चुका था। जबकि इसके हाथ की कपकपाहट को महसूस करके वो महसूस होता मज़ीद इसे अपने करीब कर गया। वो इसके होंठों को मुकम्मल अपनी दस्तरस में
وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ اریشوا اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے خود سے الگ کرنے لگی، کیونکہ وہ اب اس کی سانس بند کر رہا تھا۔ وہ تو آج اس معصوم کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا اسے خود میں قید کیا جا رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ سر سے گر کر کندھے پہ آ چکا تھا جب آریان نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اسے دوری اختیار کی، اور بنا کسی رکاوٹ کے اس کا دوپٹہ واپس اس کے سر پر ٹھیک کرنے لگا۔ اس کا وجود جی جان سے کانپ رہا تھا، جیسے بیٹھے بیٹھائے اس پر قیامت ٹوٹی ہو۔ خون تیرا باندھا ہے یار، کانپنا بند کرو، مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں جذبات بھی بے لگام اور خواہش بھی دل میں دبی تھی، لیکن تم اس طرح سے کانپ کر مجھے مزید پاگل کر رہی ہو۔ ویسے تو آج رات سارے فاصلے مٹا دوں گا، لیکن تب تک تم میرے اس معصوم دل کا کچھ تو خیال کرو یار۔ بڑی مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھا ہوں۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ اریشوا کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اللہ، میں کیسے کہوں، ان سے کہوں مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ پتہ نہیں میرے اشارے سمجھتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہو کر اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گھر بھی جانا، گھر جا کے بھی وہی کوشش کرنا، تو پہلے گھر پہنچ جا، کڑی نو راہ دے وچ ہی کمڑیاں چھڑا دیتی ہیں۔ وہ تمام راستے میں اس سے باتیں کرتے ہوئے آیا، لیکن اسے بولنے کے لیے کچھ نہیں کہا، بس خود ہی اپنے دل کا حال سناتا رہا۔ اس کی باتوں کے ساتھ وہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرتا رہا۔ سارے راستے اور کچھ نہیں تو اس کی محبت کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی، وہ سچ میں اس سے بہت پیار کرتا ہے اور آج رات اسے پوری طرح سے اپنا بنا کر اس کی ہوش ٹھکانے لگانے کا بھی خوب ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں، وہ آنے والے وقت کو لے کر تھوڑی بہت خوفزدہ تھی، لیکن آریان کی بھرپور توجہ محبتوں کے ساتھ وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہے، اب تمہیں اسے سنوارنا اور تمہیں اسے سجانا اور اپنے ایک عدد شوہر کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ یقیناً وہ اسے اپنے ساتھ فری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے راستے وہ اس سے اس طرح مذاق کرتا ہوا آیا تھا، جس سے وہ اور کچھ نہ صحیح اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر تھوڑا سا مسکرا دیتی تھی۔ شاید اس نے یہ سفر اکیلے کرنے کا اس لیے کہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ بات کر کے مطمئن کر سکے۔ آریان اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لے کر آیا۔ کھانا تو وہ لوگ DSP سر کے کھا کر آئے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ یقیناً وہ تھک گئی ہوگی، اسی خیال سے وہ اسے گھر کے بارے میں بتانے لگے۔ ادھر کچن ہے، یہ ایکسٹرا بیڈ روم ہے، اس طرف سے یہ بالکنی کا دروازہ ہے اور یہ اسٹور روم۔ اس کے علاوہ میرے استعمال میں جو بیڈ روم ہے وہ اوپر ہے، تو یہاں پر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہم اوپر چلیں۔ وہ اوپر چلنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جب اریشوا نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اس سے پہلے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اریشوا کا دل ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا، پھر اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھ کر وہ نظر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے کچھ بھی اسپیشل نہیں کر پایا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کتنی اسپیشل ہو، لیکن اگر میں یہاں آ جاتا تو نکاح کے لیے کسی اور آریان کا انتظام کرنا پڑتا۔ ماں صدقے جائے، نہیں بھائی، تو اتنے پہلے نکاح ہی کر لینا، اتنے تو رہن دے۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارا ویلکم نہ صحیح لیکن تمہاری زندگی کو بہت اسپیشل بنا دوں گا۔ فی الحال اس اسپیشل سفر کی اسپیشل سے شروعات کرتے ہیں۔ وہ اس کے کانوں میں گنگنانے والے انداز میں کہتا سینیاں چڑھنے لگا، جبکہ اریشوا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی شرمائی تھی۔ وہ اسے ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں لے آیا تھا، جس کو ڈریم لینڈ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ میں ایک جائزہ معلوم ہوتا تھا۔ کمرے کی ہر چیز آریان کے باذوق ہونے کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ دیکھو اریشوا دا پتہ لگ کے کی ری ایکشن دیندا ہے۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک پھولوں کا ایک خوبصورت راستہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیڈ پر لاتعداد پھولوں کی پتیاں تھیں۔ اس کے علاوہ سارا کمرہ بالکل سادہ سا تھا، لیکن کمرے کی قیمتی آرائش سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے کمرے میں اور کسی سجاوٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ سب جو تھوڑا بہت کام کیا گیا تھا وہ بھی شاید عمران کی محنت تھی۔ اس نے ایک بار آ کر نہ صرف گھر کو بالکل ٹھیک طریقے سے صاف کروایا تھا، بلکہ خود سے بھی تھوڑا بہت سجا کر دیا تھا۔ اریشوا، اب تک میں نے جتنا کمایا میں نے اپنے اس گھر پر لگایا۔ اس گھر میں موجود ایک ایک چیز میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میری زندگی کی ایک ایک چیز قیمتی ہے اور اس گھر میں موجود سب سے اہم وجود تم ہو۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتے تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میرا پار نہیں توڑنا یا مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے۔ اگر تم اس طرح کی ہوتی تو کبھی آریان تمہیں اپنی دلہن بنا کر نہیں لاتا۔ میں جانتا تم اس بناوٹی دنیا کی بناوٹ سے پاک ہو۔ حالت جڑا تمہیں دھوکھا ملنا نا، حالانکہ بیچاری دا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میں تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ میں تمہیں بہت پیار کر دوں گا، بس میرے پیار کے بدلے تم اپنا پیار مجھے دینا۔ اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے بھی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ او یار نہیں، پلیز ایسا مت کرنا، تم گھر سے اتنا رونا دھونا کر کے آئی ہو، اب نئی زندگی کی شروعات ہوئی ہے، خدا کے لیے آنسو مت بہانا۔ میں اپنی زندگی کی شروعات ہنستے کھیلتے کرنا چاہتا ہوں، اس روتے روتے نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ اریشوا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اپنا وقت برباد کریں؟ اسے مسکراتے دیکھ کر ایک ہی لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اریشوا کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگا، جبکہ اس کے انداز سے لطف اٹھاتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا نازک وجود کانپنے لگ جا رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے فخر ہے کہ تم میری پسند ہو۔ وہ اس کے گلے سے بھاری نیکلیس نکال کے ایک طرف رکھتے ہوئے الماری سے خوبصورت سی چین نکالنے لگا۔ یہ شادی کا تحفہ جو میں نے آج نہیں بلکہ بہت پہلے اپنے ہمسفر کے لیے بنوایا تھا، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے میرے سے قبول کرو گی۔ وہ اس کے گلے میں چین پہناتے ہوئے محبت سے بولا۔
सोने की खूबसूरत भारी चेन थी जिसके दरमियान में इंग्लिश में आर्यन लिखा हुआ था। अर्शी ने दिल और जान से इस पहले तोहफे को कबूल किया। तो अभी क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? वो इसके कानों से झुमके निकालते हुए शरारत से बोला। अरेशिफा ने खामोशी से सर झुका दिया। मशरक़ी लड़की अगर सर झुका ले तो मतलब हाँ समझो। इस बार शरारत से इसके माथे पर लब रखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सफ़र करने लगा। वो आने वाले वक्त को सोचते हुए अचानक इसके सीने पर हाथ रख चुकी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर इसके हाथ को अपने हाथों में थामे हुए लबों से छुआ। यार इतना भी मत डरो, इंसानियों कोई जिन्नी तो तुम्हें खा जाऊंगा। वो अब भी शरारती अंदाज में बोला, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुना ही नहीं रही थी। आने वाले लम्हात में सोचते हुए इसने बस एक नज़र उठा के आर्यन के चेहरे को देखा जहाँ मोहब्बत और जज्बात का एक अलग ही जहान था। इसको अपनी तरफ देखते पाकर इसने इसके लबों को अपनी कैद में ले चुका था। रात गुजरती चली गई और हर लम्हे वो आर्यन की बेबाकियों पर बिखरती चली गई, लेकिन सामने भी आर्यन था। अगर इसे बिखेरना आता था तो वो समेटना भी जानता था। आर्यन साहब को पता नहीं लग सकिया। आर्यन अपनी फुर्सत होएगी तो आर्यन किसी और चीज़ वाल ध्यान देगा कि मेरी बुढ़ी हाले तक बोलती भी नहीं पई। आर्यन का जुनूनी शिद्दत भरा अंदाज इसकी मोहब्बत को बयान कर गया। इसका रोम रोम इसकी मोहब्बत की गवाही देने लगा। वो पूरी तरह से इसकी मोहब्बत में डूब गई थी। सारी रात एक लम्हे के लिए भी आर्यन ने इसे सोने नहीं दिया। सुबह अज़ानों के करीब न जाने से कैसे इस पर तरस आया। इसकी डूबी हुई नींद से भरपूर आंखों को देखकर इसे अपने सीने से लगाते हुए सोने की इजाज़त दे डाली। बड़ी मेहरबानी, उठ जाओ मेरी स्लीपिंग क्वीन। क्या सोने के लिए शादी की है? दोपहर के 12 बज रहे हैं। वो एक ट्रे इस जिस्म के दूसरे हाथ से इसे जगाने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में बेतहाशा मोहब्बत। यार बड़ी जालिम किस्म की लड़की हो तुम। खुद तो सोगी और ज़रा परवानी कि अपने शौहर की तायम मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि जब तक शौहर खुद नींद की वादियों में गुम ना हो जाए बीवी का फ़र्ज़ है कि वो सो नहीं सकती। ना जाने कि वो ताई का नाम ले बैठा। वैसे तुम्हें तुम्हारी ताई की बहुत याद आती होगी ना, बेतहाशा मोहब्बत करती हैं तुमसे। वो इसका हाथ थामे से वॉशरूम की तरफ ले कर आया था। जल्दी से बात लेकर बाहर निकलो, भूख से मेरी जान निकल रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया तुम्हारे चक्कर में। जब मेरी बेगम शरीफ की आंखें खुलेंगी तब वो कुछ खाएंगी और मैं भी कुछ खा लूँगा। लेकिन नहीं, मेरी बेगम ने तो जैसे सोने के आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वॉशरूम के अंदर जाने का इशारा करते हुए खुद ही बड़बड़ाते हुए टेबल पर खाना लगाने लगा। अर्शी भी इसके इशारे पर फ़ौरन वॉशरूम में जा चुकी थी, लेकिन इसने बातों बातों में ताई अम्मी का जिक्र क्यों किया और इसे कैसे पता कि वो इसे कितना प्यार करती हैं? वो कुछ कन्फ्यूज़ थी। ताई अम्मी जड़ी तेरी है ना, जड़ी कमीनी औरत। आर्यन ने खुद ही वार्डरोब से इसके कपड़े निकाले और बाहर दरवाजे के करीब रखकर इसे बताया। वो बाहर निकली तो वो खाना लगा चुका था। इसे जल्दी आने का इशारा किया। आर्यन ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। डार्क ब्लू सूट में वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। आर्यन मुस्कुराया। ये वही रंग था जो इसने पहली बार इसे देखा था जिसमें। वो मुस्कुराकर उठा और इसके पास आया। यार मैं रात से कितनी बार तुम्हें अपनी मोहब्बत का बता चुका हूँ, मजाल है जो तुमने एक बार भी मुझे एहसास भी दिलाया। वो शिकवा भरी नज़रों से देखते हुए बोला। अरेशवा को लगा वो इससे खफा हो रहा है। वो मुड़कर जाने लगा तो अरेशवा ने इसको शर्ट से थाम लिया। वो मुस्कुराहट दबाकर इसकी तरफ मुड़ा, जबकि अरेशवा इसे नाराज़ सोचकर हाथ से कुछ इशारा करने लगी। आर्यन कहका लगाकर इसे अपनी बाहों में ले चुका था। परेशान मत हो जाना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वो इसके हाथों को चूमता हुआ मुस्कुराया। तुम तो अपने इशारों से मुझे सारी बात समझा लोगी, लेकिन मेरे इशारे कब समझोगी? उसे टेबल की तरफ ले जाते हुए मुस्कुराकर बोला और अपने हाथ से नवाला बनाकर इसके मुंह के करीब ले आया। अपनी तेनू इश्क मशूकियाँ तो फुर्सत नहीं है, हाले तक इन्ना नहीं पता लग गया उन्होंने कि मेरी बुढ़ी गूंगी है। हाय अल्लाह जी, ऐसा भी होता है। अरेशवा ने हाथ और सर के इशारे से बताया कि उसे बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। वो एक बारी कहका लगा उठा। एक ही रात में इतने अच्छे से समझ गई, मतलब कि आगे और भी मज़ा आएगा। वो फिर से शरारती हुआ। अरेशवा ने इसके सीने पर हाथ मारकर इसे खुद से दूर किया, जबकि वो कहका लगाते हुए इसे फिर से खाना खिलाने की तरफ मुतवज्जा करने लगा। कैसा रहा तुम्हारा काम? तुमने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। वो इसे शिकवा कर रही थी। तुमने मुझे मिस किया इन 3 दिनों में? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो नज़रें झुका के। अच्छा, अगला सीन शुरू हो गया। बिल्कुल भी नहीं, भला मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगी? तुम कौन सा मेरे बॉयफ्रेंड हो? मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा तो इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया? वो मुस्कुराया। मेरी पोस्ट, मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? इसकी मुस्कुराहट पर वो नजरें फेरते हुए बोली। अब जब तुम ही मेरी हो तो तुम्हारी मर्जी में कहीं ना कहीं तो मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। वो भी मुस्कुरा रहा था। मुझसे बात मत करो, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, वो चताने वाले अंदाज में बोली। यार एक तो तुम नाराज़ बहुत होती हो। वैसे बॉयफ्रेंड की पोस्ट से बर्खास्त क्यों किया गया ये तो बताओ। इसका रूठा रूठा अंदाज से जान को बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया 3 दिन अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। मतलब कि वो इसके फ़ोन ना करने पर इससे खफा थी। जान को ये बात भी अच्छी लगी। काम बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया। सारा टाइम ध्यान तुम्हें पर लगा रहा। इधर तुम मुझे मिस कर रही थी और इधर मैं तुमसे बात ना करने की वजह से परेशान था। तेनों वंडन तो टाइम हो गए थे, तू गल करे ना जाना दे नाल, लेकिन यहाँ आकर तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही होगी। वो वाकई में खुश था। 1 मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया? वो हैरान होती पूछने लगी। तुमने तो कहा कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने तुम्हें मिस किया ये मैंने कब कहा? मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौरन इसकी गलतफहमी को दूर करते हुए बोली। इस पर जान फिर से मुस्कुरा दी। जहाँ इसकी दिलकश मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, वहीं इसकी सर्द आंखें जाना को कोई सवाल पूछने पर मजबूर कर देती। जाना को इसकी आंखों से अजीब सा खौफ आता था। इसकी आंखें स्याह काली गहरी थी, जैसे अपने आप में कहीं राज छुपाए हुए हो।
جان تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میرا مطلب تمہاری فیملی وغیرہ میں۔ وہ اپنی ناراضگی کو نظر انداز کرتے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر ساری زندگی کا ساتھ تھا، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، صرف ٹائر، اور بعد میں تم ہو جاؤ گی۔ خیر اب مجھے چلنا، بہت وقت ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گڈ بائی کہنے لگا، جبکہ نہ جانے کیوں جانا کو لگا وہ اس کے سوالوں سے بچ کر کہیں جا رہا ہے۔ شکر ہے جانن بھی کچھ پتہ لگ گیا۔ کیسے ہو آریان بیٹا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اریشوا تو ٹھیک ہے نا؟ تم دونوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی نا؟ میرا مطلب اس کی محرومی کے بارے میں ڈی ایس پی سر ویڈیو کال پر کافی پریشان لگ رہے تھے۔ اس وقت آریان اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ان سے بات کر رہا تھا، جبکہ اریشوا اس کے لیے نیچے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے دوسرے دن اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اس نے منع کرنا چاہا لیکن اس کا کہنا تھا وہ اپنے گھر کو خود سنبھالے گی۔ سر کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے اریشوا سے محبت کرنے سے پہلے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی؟ یا میں نے آپ سے کبھی کہا ہو کہ اس کی گویائی سے محروم ہونے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس سے محبت کی ہے سر، اور مجھے اس کی ہر خامی ہر خوبی کے ساتھ قبول ہے۔ ہاں نکاح کے بعد میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میرے لیے جھٹکا بہت برا تھا، مجھے پہلے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا جی، آریان صاحب نو پہلے ہی پتا تھا؟ ایسی سمجھی جا رہا ہے کہ آریان نو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وقتی طور پر میں تھوڑا شاکڈ ہو گیا تھا۔ لیکن اریشوا میری پہلی اور آخری محبت ہے سر، میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں، اور وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے۔ عشرت آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی محرومی کے بارے میں، لیکن میں اتنی گہرائی سے نہیں جان پایا، اور نہ ہی اس دن میں نے آنٹی کی باتوں کو ٹھیک سے سمجھ پایا۔ لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں اریشوا کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی چائے پہ میرا انتظار کری ہوگی۔ آج رات کام سے واپس آؤں گا تو آپ کی اس سے بات بھی کرواؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ ڈی ایس پی سر اب کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد اسے پتہ چل چکا تھا کہ اریشوا بول نہیں سکتی، اور یہ بھی کہ ڈی ایس پی سر کو ان کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ ڈی ایس پی سر واقعی قابل تعریف انسان تھے۔ انہوں نے اپنی آدھی جائیداد اریشوا کے نام کر دی تھی تاکہ کوئی بھی اسے اس کی محرومی کا طعنہ نہ دے سکے۔ اسے سر نے خود بھی بتایا کہ اریشوا بول نہیں سکتی۔ یہ سن کر تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت رہ گیا۔ نکاح کے بعد ہائے ہائے ایک تے پی ڈی ایف دے وچ پتہ نہیں کی سیاپا ہاتھ کتے لاؤ پہنچ کتے جاندا کدھر ہے بھائی۔ نکاح کے بعد اسے یہ بات بتائے گی، لیکن جب سر نے کہا کہ عشرت تم سے اس بارے میں بات کر چکی ہے، وہ سمجھ چکا کہ عشرت نے نہ صرف اریشوا کے معاملے میں غلط بیانی نہیں کی بلکہ ان کو بھی اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے کہ ان کی بیوی نے آخر کیا کیا، لیکن پھر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ آج اریشوا کے ساتھ خوشیوں سے شروعات کرنا چاہتا تھا، نہ کہ اس سے لوگوں کی بد دعاؤں سے۔ ماں صدقے جائے سارا کچھ پتا سی انہوں تے اسی ایویں میرے کو سنے گیا۔ وہ آج پھر باہر آئی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ ہاسٹل واپس جانے والی تھی۔ اریشوا شادی کا سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن اتنی جلدی شادی کے سوچ کر اسے عجیب بھی لگا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اچانک شادی کر دی؟ ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن پھر اس نے بتایا کہ اسے پسند کرتا ہے۔ ویڈیو کال پر اس کا شرمائے حسین روپ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے شادی پر جانے کے لیے اپنی ماں سے بھی بات کی تھی، لیکن اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا، اور باپ نے انتہائی غصے میں کہا کہ اگر تم سوہم کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی تو اپنے دماغ سے یہ سوچ بھی نکال دو کہ ہاسٹل کے علاوہ تمہیں کہیں اور جانے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہوگی۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کا باپ اسے دوبارہ کمرے میں بند کر دے، وہ اس گھٹن زدہ کمرے سے باہر نہ نکل سکے، اور ویسے بھی اتنی جلدی شادی پر پہنچنا بھی بہت مشکل تھا۔ اریشوا کا شوہر استنبول کا ہی رہنے والا تھا، تو یقیناً انہوں نے یہیں پر آنا تھا۔ شادی کے بعد اس سے ملاقات بھی ہوا کر سکتی تھی، اور اپنی پڑھائی بھی شادی کے بعد بھی پوری کرنے والی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی سے ملنا چاہتی تھی، بس خاموشی سے اس طرف آگئی جہاں طاہا بخاری بانسری بجاتا تھا۔ یقیناً آج بھی وہ اسی طرف ہوگا۔ ماں صدقے جائے عائشہ بی بی بوتا ہی نہیں طاہا بخاری تو پیچھا کر رہی۔ اس جگہ پہنچ کر غیر عادی طور پر طاہا کو ڈھونڈنے لگی۔ آج وہ وہاں نہیں تھا بلکہ کوئی بھی نہیں تھا، یہ عجیب سنسان سی جگہ تھی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا تو بہت دوری سے کوئی لڑکی کھڑی نظر آئی جو عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے گھورنے پر عائشہ کو اس کا انداز بہت عجیب لگا، لیکن تھوڑا سا آگے جانے پر اریشوا کو احساس ہوا کوئی لڑکی نہیں، لیکن وہ کوئی لڑکا بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ وہ اسے کیوں اس طرح سے گھورا تھا؟ اچانک ہی عائشہ کو خوف آنے لگا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عائشہ اس تک پہنچتی وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اچانک سے عائشہ کو خوف نے آ گیا، اگلے لمحے وہ قدم گھر کے لیے اٹھا چکی تھی۔ تو نہ تو بوتی بننا جیمز بانڈ دی شگرد، جتھے چلی ہیں اتھے جا کے تے واپسی کر۔ سر جس آدمی کا قتل ہوا تھا اس کا تعلق سوہم سے ہے۔ سوہم بھی کافی بدنام ہے، لیکن آج تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ ہی قانون کے ہاتھ اس تک پہنچے۔ ہم لوگ صرف شک ہی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بیسٹ کا اگلا شکار سوہم ہو۔ عمران اسے فون پر بتا رہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ویسے بھی تفصیلات کے مطابق سوہم کے ساتھ کافی گہرے تعلقات ہیں۔ اس کے سوہم بیگ کو خبر کر دو کہ ہو سکتا ہے بیسٹ کا اگلا شکار وہی ہو۔ آریان نے تفصیل سے کہتے ہوئے ایک نظر اپنے کمرے کی طرف ڈالی جہاں اریشوا سرخ رنگ میں اس کی دھڑکن دھڑکا رہی تھی۔ اس وقت وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عمران تہاڈا آریان صاحب گیا کام تو بس ہن انہوں بڈھی لب گئی، ہن ادھر ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوہم نو آپ ہی اطلاع دو، بیسٹ آپ ہی نبیڑ لوے سارا کچھ۔ ہن آریان صاحب ویلے نہیں ہے، ان دی نظر اپنی بڈھی تے ہے، انہیں بڈھی دے نال جا کے رومانس کرنا، بس گل ختم ہوئی۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی آریان بھی تھا بڑے کام کا۔ اس کا دماغ اچانک عمران کی باتوں سے پھٹک کر اس کی جانب ہو گیا۔ اس کی بہکتی نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ میں کی کیا سی؟ جبکہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر اریشوا نظر جھکا گیا، آنکھوں میں شرم و حیا اور چہرے پر محبت کی لالی تھی۔ آریان بے ساختہ مسکرا دیا۔
شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن آج بھی وہ اس سے پہلے دن کی طرح شرماتی گھبراتی پھر رہی تھی اور اس کی یہی ادا آریان کو مزید بے خود کر رہی تھی۔ وہ عمران کی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دیکھا میں کی کیا سی عمران، میری بھی سن لیا کر۔ جبکہ اسے اپنی طرف بڑھتے پا کر وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے لگی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا جہاں کوکر پر اس نے دال گلنے کے لیے رکھی تھی۔ آج بھی اس کے لیے دال چاول بنانے والی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ذائقہ تو اسے خوب چکھا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لذت سے واقعی بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے سگڑ پن سے گھر کی حالت کو ایک ہفتے میں نکھار ڈالا۔ یہ گھر واقعی میں اس کا تھا۔ آریان نے اسے پہلے دن ہی کہا تھا کہ تمہارا، اسے تم نے سجانا ہے، اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن اس نے نہ صرف سیٹنگ کو چینج کر دیا بلکہ اس کا دل چاہا کہ وہ کیا جو دل چاہا وہ کیا۔ جبکہ آریان بھی اپنے گھر میں آنے والے چینجز سے بہت خوش تھا۔ اس نے تو گھر کی چابیاں رشوہ کے حوالے کر دی تھی۔ ایک کپڑے کو بھی رکھ لا، جدو باہر لیٹ آئے گا تو رشوہ نے ناک کنڈی کھولی تو پھر بندہ کھول کے تو آئی جاندہ نا۔ کبھی اس طرح بھی نظر کرم کر دیجئے حضور، آپ تو اس گھر کی یا پھر اس کچن کی ہو کر رہ گئی ہیں، میرا تو بالکل ہی خیال نہیں۔ وہ اسے کچن کی طرف دیکھتے پا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں ابھی کیا کیا سوچ رہی تھی کہ آریان نے چھپ کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ فاصلہ مٹ چکا تھا، وہ مکمل مدہوش ہوئے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب، بے حد قریب کر چکا تھا۔ اریشوا نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا لیکن آریان نے سارے راستے بند کر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا، اریشوا نے کچن کی طرف اشارہ کیا اور اسے کسی بھی طرح سے روکنا چاہا۔ آریان نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے اسے 1 منٹ کا اشارہ کیا، پھر 1 منٹ کے اندر ہی کچن سے چولہا بند کر کے اس کے پاس آیا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ اس کا واحد بہانہ بھی سرے سے مٹاتے ہوئے بولا۔ اریشوا نظر چکا گئی جبکہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر جانے لگا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے کو اس سے الگ کر چکا تھا۔ تم صرف نیلے رنگ میں نہیں بلکہ ہر رنگ میں آریان کے دل میں دھڑکن بن کر ہوگی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ اریشوا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اب اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی۔ سر، ہم صرف آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ 20 کی لسٹ میں اگلا نام آپ کا، اور آپ اس کے نخرے دکھانے پر آریان نے غصے سے لسٹ اس کے سامنے کی۔ ماں صدقے جاوے، چوک کے لائیو سوہم نو، عائشہ نے بھی زندگی چ سوکھ کھاوے۔ آریان بیچارے نے رومانس تو بعد سیدھا سوہم دے پلے پا دیتا۔ جانی ریج، بندہ کوئی خیال ہی کر لے۔ جس پہ اب اگلا نام سوہم بیگ لکھا تھا، وہ اس سوہم تک بہت جلدی پہنچ چکے تھے کیونکہ اس کے اچھے تعلقات تھے عاصم مرزا کے ساتھ۔ وہ دونوں بزنس پارٹنرز تھے۔ دیکھو مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا اور عاصم مرزا کے ساتھ بھی میرے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے۔ میں بس کس وقت سے اسے جانتا تھا۔ اس پیس نے میرا نام کیوں لکھا میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے یہ سوہم بھی کوئی اور ہو۔ اس دنیا میں صرف میں ہی تو سوہم نہیں، اور مجھے تم لوگوں کی سیکیورٹی کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، اس لیے تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، سوہم نے حکمرانہ انداز میں کہا، اور اس کا یہی انداز تو آریان کو غصہ چڑھا رہا تھا۔ اس کے ناز نخرے دیکھتے ہوئے آریان کا دل چاہا کہ 20 سے پہلے وہ اسے ختم کر دے۔ نیکی تے پوچھ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوہم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بدتمیزی سے باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، میں یونیفارم ضرور پہنتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ بہتر ہوگا آپ اپنے اشاروں پر کنٹرول کریں، آریان نے اپنی توہین محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر آریان، مجھے شاید آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن یقین جانے میں وہ نہیں ہوں جس کا نام اس لسٹ میں ہے۔ پتر تینوں تے 20 ٹا کے دسے گا کہ تو وہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں ذرا ایک اپنی سٹیپ سلز کھا لاں۔ مسلسل کنی دیر ہوگی میں نے بول دے ہوئے، پچھلی ریکارڈنگ بھی میں نے آلی کی ہے تو ابھی نہ گلے میں خراش آ رہی ہے، اس سے پہلے میں نے کھانسی وغیرہ شروع ہو تو میں ذرا ہماری سی سٹیپ سلز لے لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سخت لہجے پر سوہم نے معذرت کرتے ہوئے کہا کیونکہ قانون کے ساتھ بدتمیزی کرنا ترکی جیسے ملک میں کوئی عام بات ہرگز نہ تھی۔ کیڑی پاکستانی پولیس ہم ایک ضروری کام کے لیے باہر جا رہے ہیں، عائشہ تم گھر پر اکیلی ہو، اپنا خیال رکھنا، اس کی ماں نے ساڑی کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی مکمل ڈریسنگ پر ڈالی۔ ایک وقت تھا جب اس کی ماں ایک سیدھی سادی عورت تھی، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والی، اپنے آپ کو شوہر کی امانت سمجھنے والی، لیکن آج یہ عورت خود کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کرتی تھی جس طرح سے اس کا شوہر پسند کرتا تھا۔ اس کے باپ کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے نانا کے سامنے اس کے دوسرے شوہر نے شرط رکھی تھی کہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا، لیکن ان کی شادی کے 1 سال بعد نانا کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے پاس آ گئی، لیکن اس کے رویوں سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے چھوٹی سی عمر میں وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس کی ماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کے سوتیلے باپ کو اولاد کی خواہش نہیں تھی، نہ سوتیلی کی نہ سگی کی۔ اسے تو بس اپنی اس خوبصورت بیوی کو شو پیس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا جس میں وہ کافی کامیاب ہو چکا تھا۔ لانتی بے غیرت آدمی۔ اس کی ماں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے وہ اسے ہر محفل کی شان بناتا، اسے اپنے ساتھ رکھتا، اسے سب کچھ دکھاتا تھا کہ کتنے لوگ اس کی ماں کو بے باک نظروں سے دیکھتے، لیکن اس کی ماں کا فرض تھا مسکراتے رہنا کہ کہیں اس کے سوتیلے باپ کے دوستوں کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ شروع میں وہ اکثر اپنی ماں کو روتے روتے دیکھتی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کی ماں اس ماحول کی عادی ہوگی۔ مار گیا ضمیر۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر سونے کے بجائے کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ابھی تو یہ دونوں گئے ہیں۔ وہ پریشانی سے دروازے کی طرف آئی لیکن دروازہ کھولنے پر سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ رات کے 11:30 بجے وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے اس وقت اکیلی تھی گھر پہ۔ کون آ گیا؟
تو کیا تم مجھے مس کر رہی ہو؟ وہ سڑک پر چلتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا، ہاتھ میں ایک چاقو تھا جبکہ سر پر ہوڈی چڑھائے منہ پر ماسک لگائے ہوئے تھا. ماں صدقے جائے 20 سے چلا گئی کاروائی پانا سے تے جانا نے ایدا گلا کر دے جیسے کوئی بہت بڑی بزنس میٹنگ سے چلا. ارے میں تمہیں مس نہیں کرتی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا. جانا نے پھر سے نخرے دکھانے شروع کر دیے. مس نہیں کرتی تو پھر پیار بھی نہیں کرتی ہوگی، جان نے کہا. اب یہ میں نے کب کہا؟ جانا کو حیرت ہوئی. مطلب تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ جان کے لہجے میں کھنک تھی. اب میں نے یہ بھی نہیں بولا، جانا اترائی. تم نے ہی، تمہارا لہجہ بولتا ہے جانا، اور بہت پیارا بولتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ دوسری طرف جانا بھی مسکراتی. تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم چل رہے ہو؟ اس نے اندازہ لگایا. ہاں واک کر رہا ہوں یار، جان نے جواب دیا. بہت سونے مقصد واسطے واک کر رہے ہیں. یہ کون سا وقت ہے واک کرنے کا؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 11:30 بجے تھے. میں اکثر اس وقت واک کرتا ہوں، شادی کے بعد ہم دونوں مل کر واک پر جایا کریں گے. جان نے پھر اس کی بولتی بند کر دی. دونوں جب واک تے جاؤ گے تو ادو بھی مقصد کوئی کٹن وڈن دا ہی ہوئے گا. جان صاحب، جان تمہیں یقین ہے ہماری شادی ہوگی؟ اور نہ جانے کیا سوچ کر اس سے پوچھنے لگی. کیوں تمہیں یقین نہیں ہے؟ جان نے کہا. مجھے نہیں پتا جان، میری فیملی کو میں خود بھی نہیں جانتی. اس کے انداز میں بے بسی تھی. لیکن میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں ساختہ کا. کیا تم میری فیملی کو جانتے ہو؟ جانا کو حیرت ہوئی. فیملی کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے ہماری شادی ہوگی، وہ بھی بہت جلد. اگر میری فیملی نہیں مانی تو؟ جانا نے کہا. تم مان گے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. جان مسکرایا. اور جان کی اس بات پر جانا کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا. وہ کب سے اس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی جبکہ اب تک اس نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. میں کب مانی؟ وہ مکرنے لگی. بہت پہلے، جب تمہیں مجھ سے پیار ہوا. جان اس کی بے ساختی پہ مسکرایا. اور مجھے پیار کب ہوا؟ جانا اتراتے ہوئے پوچھنے لگی. جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تمہاری آنکھوں میں وہ حیرانگی نہیں بلکہ محبت تھی. تمہیں مجھ سے تبھی محبت ہوگی تھی جب میں نے تمہارے لیے پھول بھیجا، جب میں نے تمہارے لیے وہ کارڈ بھیجا، جب میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا. جانا تمہیں ہی محبت کی تلاش تھی. تم تب سے ہی مجھے ڈھونڈنے لگی تھی. تمہیں بہت پہلے مجھ سے محبت ہوگی تھی، لیکن اب بھی میں تمہاری طرف سے ہاں کا منتظر ہوں. میں بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کروں جب تم ہاں کہوگی، اور مجھے یقین ہے تم بہت جلد کہنے والی ہو. کیوں بھائی، سے کہہ رہا ہوں نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا. مجھے نہیں پتا. جانا کو لگا جیسے وہ سامنے کھڑے اس کی چوری پکڑ چکا. اس نے فون بند کر دیا جبکہ اس کی اس طرح سے فون بند کرنے میں جان بس مسکرایا اور سامنے دیکھا. یہ ہے وہ جگہ بیسٹ، جاؤ تمہارا شکار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. میں باہر خیال رکھتا ہوں، ٹائر نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ 2 ہی دن میں ساری معلومات لے کر اسے بتا چکا تھا. وہ بالکل صحیح جگہ پر آیا تھا، لیکن یہ اس کے شکار کا اپنا گھر نہیں تھا. لیکن 20 کو صرف شکار سے مطلب تھا، جگہ سے نہیں. عائشہ دے گھر پہ شکار ہونے لگا رے. تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ انتہائی غصے سے بولی. کیوں ڈارلنگ، تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ سوہم اگلے لمحے سے دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا. یہ کیا کرے تم؟ دفع ہو جائے یہاں سے ابھی اور اسی وقت. وہ غصے سے چلائی. اتنی جلدی کیا؟ ابھی تو میرا وہ کام بھی نہیں ہوا جس کے لیے تمہارے باپ کو میں نے تمہاری ماں کو باہر لے جانے کا کہا تھا. وہ ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھا. تمہیں نہیں پتا کتنے پاپڑ بیلے میں نے یہاں تک آنے کے لیے. اب تمہیں حاصل کر کے جاؤں گا. تمہاری یہ جوانی آج رات میرے نام، اور بہت شوق ہے. اور بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے تھپڑ مارنے کا. اب ذرا اس کا حساب بھی دے دو ڈارلنگ. وہ اس کی شرٹ کو نوچتے ہوئے بولا. وہ اس کے مقصد کو سمجھ چکی تھی. وہ اس کی طرف بڑھا. یہ گھٹیا شخص اسے یہاں بے آبرو کرنے کے لیے آیا تھا. وہ دھکا دیتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا کسی نے اسے پکڑ لیا. عائشہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا. کالی جینس پر کالا جیکٹ، سر پر ہوڈی، چہرے پر کالا ماسک. اسے پہچانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، لیکن اسے سوم کو اس طرح سے دبوچ رکھا کہ وہ ہل نہیں پا رہا تھا. کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے. وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سامنے والے کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ اسے یہ ناممکن سا کام لگا. عائشہ کے لیے تو وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھا جو اس کے بے آبرو ہونے سے پہلے پہنچ چکا تھا. وہی جس کے لیے تمہیں وارن کیا گیا تھا، وہی ہوں میں. اس کے لیے اس آفیسر نے تمہیں بچ کر رہنے کے لیے کہا تھا. تمہیں سیکیورٹی لے لینی چاہیے تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں. اگر تم سیکیورٹی لے بھی لیتے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا. اس کے لہجے میں عجیب سا جنون تھا، عجیب سی وحشت تھی. بیسٹ؟ سوم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نام لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے دل کے بیچوں بیچ اپنی چھری چلا رہا تھا. ایک دل خراش چیخ عائشہ کی جانب سے بلند ہوئی. اپنی نظروں کے سامنے سے قتل عام دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی. لیکن سامنے کھڑا شخص شاید اب بھی اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھا. اسے گلے سے دبوچ کر کھڑا تھا، جبکہ ایک کے بعد دوسرا وار وہ اس کے سینے پر برساتا چلا جا رہا تھا. اور ہر بار عائشہ کے لبوں سے چیخ بلند ہوتی. جبکہ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. سرخ وحشت زدہ آنکھیں نفرت سے بھرپور اس پر جمی ہوئی تھی. عائشہ کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا جب اس نے انہی وحشت زدہ سے اشارہ ملتے ہی آنکھوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا. اس کا اشارہ ملتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگ گئی. وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی. وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ مین گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی جب اچانک کوئی اس کے ساتھ آ کر ٹکرایا. پہچاننا مشکل نہیں تھا، یہ وہی خواجہ زرا تھا جو آج دوپہر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا. اس کے پیروں میں مزید تیزی آ گئی. وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے ایک بار پھر سے باہر کی جانب بھاگی، جبکہ وہیں کھڑا ٹائر اسے ڈرتے دیکھ کر مسکرایا. پاگل لڑکی. وہ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر بولا، پھر بیسٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگا. عائشہ نے تے دیکھ لیا. جان دے چہرے تے ماسک سی. ہن دیکھو جان نو پہچان دی کہ نہیں پہچان دی.
آدھی رات کا وقت تھا جب پوری طرح سے ریشما میں گم اپنی حسین رات کو مزید حسین بنا رہا تھا، جبکہ ریشما شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ بس کے سینے پر سر رکھے نہ جانے انگلی سے کیا لکھ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلی سے اپنے سینے اور دل پر کچھ لکھتے محسوس کر کے مسکرایا۔ تھوڑا صبر کر لو یار، کچھ دن کام زیادہ ہے، اس کے بعد لے چلوں گا تمہیں تمہارے تایا ابو سے ملوانے کے لیے۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو عرشی نے فوراً نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر اتنی خوش تھی کہ آریان کا دل ایک بار پھر سے بے ایمان ہونے لگا۔ آج کل تو اسے بس بہانا چاہیے تھا ریشما کو اپنے قریب اپنی باہوں میں بھرنے کا، جبکہ دوسری طرف ریشما سے ہر لمحے بے باک اور بے خود ہوتے دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی محبت نے اسے بہت حسین بنا دی تھی۔ اس کے موڈ کو سمجھنا بھی ریشما کے لیے کافی آسان تھا۔ وہ صرف محبت مانگتا اور محبت کرنے پر یقین رکھتا تھا، اور سب سے خاص بات وہ اس کے ایک ایک اشارے کو سمجھتا تھا۔ بلکہ کل تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اتنی باتیں کرتی ہو تم، تھکتی نہیں ہو کیا اتنا شور مچا کر؟ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ تو ریشما کے کچھ ہی دن میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی بھی قوت سے محروم ہے ہی نہیں۔ اسے خود محسوس ہونے لگا وہ بہت بولتی ہے، اور آریان اس کی ایک ایک بات کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں لایا تھا، لیکن کہاں سے یہاں سے سمجھ نہیں آیا۔ ترکی کے اس علاقے میں کہیں پہ بھی چوڑیاں نہیں ملتی، کانچ کی ڈھیروں چوڑیاں وہ جو ہر کپڑوں کے ساتھ میچنگ پہنتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیوں کی چھنچناہٹ سے لطف اندوز ہوتا۔ وہ خود بھی سمجھ چکی تھی کہ آریان کو چوڑیاں پسند ہے، اس لیے وہ اپنے بناؤ سنگھار میں اس چیز کا خاص خیال رکھتی تھی۔ کچھ ہی دن میں خود سر سے پیر تک وہ آریان کی محبت میں رنگ چکی تھی۔ اب تو وہ خود ہی جانتی تھی کہ آریان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی چوڑیوں سے شور مچانے میں مصروف تھی جب آریان کا فون بجا۔ سر سوہم کا کام تمام ہو گیا۔ عمران کے لہجے میں عجیب سی خوشی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جناب کو سیکیورٹی نہیں چاہیے تھی، لیکن جن دو لوگوں کو تم نے کام پر لگایا تھا ان کا کیا ہوا؟ بس کے انکار کی بات کر رہا تھا جو عمران نے خفیہ طور پر دو آفیسرز کے پیچھے لگائے تھے۔ سر وہ دونوں سوہم کے گھر سے بے ہوش ملے ہیں، عمران نے بتایا۔ آتا ہوں میں، تم کیس کی تفتیش شروع کرو۔ وہ عمران سے بول کر فون رکھ چکا تھا، جبکہ ریشما نے گھور کر اسے دیکھا، مطلب وہ دوبارہ جا رہا تھا، جبکہ اس کے گھورنے پر آریان کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا، جس کا اظہار اس نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کیا۔ عائشہ سین موقع گیا، اگلا شروع ہو گیا۔ عائشہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان سڑک پر پہنچی۔ اس وقت سڑک پر کوئی موجود نہیں تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی کہیں وہ شخص اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گلی کی نکڑ پر پہنچی، وہاں چھپنے کی تھوڑی سی جگہ تھی، وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سامنے اس طرح کا قتل دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ پولیس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کر بتا دے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قاتل کو نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے آتا تو وہ اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی آنکھوں سے واقف تھی۔ ہاں، وہ سرخ دہشت زدہ آنکھیں، کتنی خوفناک آنکھیں تھیں۔ دیکھ لیں اور تو سانوں اتنے مگالتے چ مار دے کہ تو پہچان نہیں سکتی تے بیچارہ جان تیرے سامنے ادا ہی آئی ہوئے تے بعد تو پہچان کے تو ترا کٹ دے میں جانا دے سامنے، ویسے بیچ تے ترا نکلن والے تے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو سوچتے اس کا دل ایک بار پھر سے کانپنے لگا۔ ابھی وہ وہیں بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ اچانک کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی چیخ نکل گئی، لیکن سامنے والے نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور مجھے دیکھ کر چیخ کیوں مار رہی ہو؟ طاہا بخاری اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمائے پوچھ رہا تھا، اور طاہا بخاری پھر اتھے آ گیا۔ کچھ تو گڑبڑا دیا خون طاہا اس نے قتل کیا میری آنکھوں کے سامنے، اس نے میرے سامنے ایک آدمی کو مار دیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی اگلی لمحے اس کی سینے سے لگ چکی تھی۔ طاہا کے لیے سچویشن بہت عجیب تھی، لیکن اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر اور بری طرح سے کانپنے پر اسے خود سے دور نہیں کر پایا۔ میں نے اسے دیکھا تھا طاہا، اس نے میرے سامنے سوہم کو مار دیا، میری آنکھوں کے سامنے اس نے سوہم کا قتل کر دیا۔ اب وہ مجھے بھی مار دے گا، وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا۔ وہ بری طرح سے کانپتی ہوئی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ریلیکس عائشہ، ریلیکس، سب صحیح ہوگا، اور یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں مارنا ہی ہوتا تو تم اس وقت تک یہاں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ تو کہیں سے بھی اپنا شکار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تم نے کس کو دیکھا ہے قتل کرتے ہوئے، اور کس کو مارا اس نے، اور کہاں دیکھا ہے؟ طاہا اسے ڈرتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بیسٹ، طاہا میں نے بیسٹ کو دیکھا ہے، اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سوہم کو مار ڈالا تھا، میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا، اب وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ پلیز مجھے بچا لو طاہا، وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ کچھ نہیں ہوگا، تم چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم پولیس کو بتا کر ابھی سب کچھ کلیئر کر لیتے ہیں۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ہم پہلے پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، پھر بعد میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ وہ اس کی صحت کو مد نظر رکھتے بولا، شاید ڈر کی وجہ سے بخار چڑھ چکا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا، وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز طاہا مجھے بچا لو، پلیز، وہ آ رہا ہوگا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتی اسے چپکی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی، اور تھوڑی دیر میں اس کا سسکتا وجود ایک دم خاموش ہو گیا۔ طاہا کو لگا تھا کہ وہ رونا ختم کر چکی ہے، لیکن اسے جلدی اندازہ ہو گیا وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے پریشانی سے اس کے گال پر تھپ تھپائے، لیکن وہ بے ہوش تھی کہ اس نے مجبور ہو کر اس کا بے جان وجود اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ وہ اسے اس طرح سے سڑک پر بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ گالے تو صحیح ہے، مونڈے پیٹے پہ آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کسی خواب کے زیر اثر ہے، یہ اس نے سچ میں ایسا کچھ دیکھا، لیکن جو بھی تھا وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، بیس نے اپنا کام کر دیا۔ سوہم کی لاش کو پہچاننا بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ آریان کو اس کی موت کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔
کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ سوہم بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا اور نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اس کی ہوس کی بھیٹ چڑھنے والی تھی، اور اس معاملے میں قانون کے ہاتھ بری طرح سے بندھے ہوئے تھے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 20 جیسے لوگوں کی ضرورت انہیں قانون میں بھی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ 20 جس طرح سے کھلے عام یہ کام کر سکتا قانون نہیں کر سکتا۔ قانون کو بہت سارے اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن 20 جیسے انسان کے لیے کوئی بھی اصول اس کے اپنے اصولوں سے بڑا نہیں تھا۔ سوہم کی لاش کی جانچ پڑتال اور تھی، سب کچھ صاف تھا۔ قتل 20 نے کیا کیونکہ 20 اپنا کلر سائن چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قتل راحیل خان کے گھر پر ہوا اور لسٹ میں راحیل خان کا نام بھی شامل تھا۔ اس قتل کے بعد 5 نام اور تھے اور اس کے بعد راحیل خان کی باری تھی، جس کے لیے وہ اسے وارن کر چکا تھا، لیکن راحیل خان نے یہی ظاہر کیا کہ وہ تو سوہم کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں ہے، نہ جانے اس کے گھر یہاں کہاں سے آ گیا۔ ماں صدقے جائے، چلو تسی لوگ یہی گیم کھیلو۔ سوہم انہوں پچھلے نے سارا کی نا سدا جڑا بھی نا سی ایس تو سی انہوں نہیں پہچاندا سی، راحیل خان سوہم نوں نہیں پہچاندا، ہن جڑا اگلا نمبر ہوئے گا اور راحیل خان نوں نہیں پہچانے گا۔ صحیح ہے، لگے رہو۔ لیکن آریان کا اس کے ڈرامے دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اتنا ہی کہہ کے دیا کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے تو سیکیورٹی کے رولز کو فالو کریں، جبکہ مسز راحیل تو پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو گھر پر اکیلی تھی، لیکن راحیل نے یہ بات پولیس کو بتانے سے منع کر دیا۔ وہ اس کیس میں پولیس کے کسی بھی طرح کی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کہیں اپنا نام، لیکن مسز راحیل کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ ان لڑکوں کو ہوش ہے جن کی تم سیکیورٹی کے طور پر رکھا تھا؟ آریان نے پوچھا، جس پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں سر، کافی ہیوی ڈوز، سخت ڈوز دیا گیا دونوں کو، لیکن بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ عمران نے پوری بات بتائی۔ آریان کو نہ جانے کیوں لگا جیسے عمران اپنی پوری سپورٹ 20 کو دے دو، اس کے خلاف نہ کوئی بات کرنا ہے نہ ہی سنتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے پھر میں گھر چلتا ہوں، تمہاری بھابھی انتظار کر رہی ہوگی، آریان نے بتایا تو عمران مسکرا دیا۔ آریان ہن کسی کام دا نہیں رہا، پہلے پوری رات بھی ڈیوٹی کر لیندا سی، اگلا دن بھی کر لیندا سی، ہن بھابھی گھر انتظار کر رہی تے آریان نے گھر جانا۔ سر آپ بہت لکی ہیں، آپ کو اتنی پیاری وائف ملی، عمران نے خوشی سے کہا۔ ہاں میں تو ہوں، لیکن تم بھی بہت جلد لکی ہونے والے ہو۔ آریان نے اس کا دھیان اس کی شادی کی طرف دلانے لگا تو وہ صرف مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ آریان بھی اپنے گھر کی طرف آنے کی تیاری کرنے لگا۔ اچھا جی۔ جانا ٹی وی چینل پر سرچ کر رہی تھی، آج سنڈے تھے، اسے لگتا تھا کہ جان اسے فون کرے گا یا اس کے لیے کچھ اسپیشل کرے گا، لیکن جان کو جیسے ہوش ہی نہ تھا، صبح سے نہ تو اس کا فون آیا نہ ہی شاید فون آنا تھا۔ وہ بار بار فون کو دیکھتی، لیکن بار بار نا امیدی سے دوبارہ ٹی وی کی چینل سرچ کرنے لگتی۔ ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا جب اچانک ایک چینل پر نظر پڑتے اس نے ہاتھ روک کے، اس نے ٹی وی پر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی تصویر تھی، ناصر خان پر قاتلانہ حملہ۔ ناصر خان اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ حملہ کس نے کیا، کون ہے جو ان کی جان کا دشمن ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے۔ نیوز کاسٹر بار بار چند لائنیں دہرا رہی تھی جبکہ جانا ساکھ سے ٹی وی پر اپنے بھائی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے فون اٹھا کر بابا کے نمبر پر کال کی، بار بار فون کرنے کے بعد بھی بابا فون نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن اس نے بھی ہمت نہ ہاری، آخرکار بابا نے تنگ آ کر فون اٹھا ہی لیا۔ کیا مسئلہ ہے جانا، تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ انتہائی غصے سے بولے۔ بابا ناصر بھائی اس سے زیادہ کچھ بول نہیں پائے بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بھائی اس سے دور تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے ناصر، اور خبردار جو تم نے کسی سے کہا کہ ناصر تمہارا بھائی ہے، وہ غصے سے بولے۔ بابا میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز ایک بار مجھے ان سے بات کروا دیں، اس نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جانا، تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا؟ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ناصر تمہارا بھائی ہے، کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ تم کون ہو، سمجھی؟ ایک تو پہلی زندگی جان عذاب بنی ہوئی اور دوسرا عذاب تم ہو میری جان کا، تمہاری وجہ سے سکون کا سانس نہیں لے پاتا ہوں میں، کاش بیٹی کی بجائے ایک اور بیٹا ہو جاتا، میرا کم از کم یہ عذاب تو نہ سہنا پڑتا مجھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تم جب تک میں فون کروں تب تک مجھے فون مت نہ کروں، تم فون تب تک مجھے فون مت کرنا، بابا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ وہ فون بیڈ پر پھینک کر بری طرح رونے لگی۔ وہ اپنے باپ کے لیے ایک مصیبت تھی، اس کی جان کا عذاب تھی، اس سے تو بہتر تھا کہ اسے ایک اور بیٹا ہو جاتا۔ بیٹی پیدا کر کے اس کا باپ پچھتا رہا تھا، وہ اس کے لفظوں کے ذریعے اثر تھی، اتنی بری تھی کہ وہ کہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، کیوں تھی وہ اسے اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوا۔ جب اچانک اس کا فون بجا، فون پر جان کا میسج تھا، اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اسمائلی موجی کے ساتھ ایک میسج تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کی جانب گئی جہاں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے جان اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ارے پاگل، ایسے ہی آ گئی ہو، تیار تو ہو کے آتی، وہ اس سے نائٹ ڈریس میں ملبوس دیکھ کر بولا، جبکہ وہ بنا کچھ سمجھے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ جانا کیا ہوا میری جان، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے روتے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ لگائے بے چینی سے بولا۔ جان وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کا عذاب ہوں، مجھے پیدا کر کے وہ پچھتا رہے ہیں، مجھ سے بہتر تھا انہیں ایک اور بیٹا ہو جاتا، بری طرح سے سسکتے ہوئے وہ اسے بتا رہی تھی جب جان نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں جانا، تم بہت پیاری ہو، جیسی ہو ویسی اچھی ہو، وہ اس کے احساس سے کمتری کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں ہوں میں اچھی، کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو آج اپنے باپ کی جان کا عذاب تو نہیں بنتی، وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ ادھر دے باپ نو نا بندہ ڈاگز دے اگے پا دے۔ نہیں جانا، ایسا مت سوچو، نہیں ہو تم کسی کی جان کا عذاب، تم تو جان ہو میری، تم ایسے لوگوں کے لیے اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو جو تمہاری قدر ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے آنسو بہا رہی ہو جن کو تمہارے وجود سے نفرت ہے، ان کو تمہاری پیدائش سے افسوس ہے۔ مجھے دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، کتنی محبت ہے یہاں تمہارے لیے۔ جانا سب کچھ چھوڑ دو، بس میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں خود پر ناز ہوگا، بس میری ہو جاؤ، پھر دیکھنا پوری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ہم شادی کر لیتے ہیں جانا، اپنی الگ دنیا بناتے ہیں جس میں کوئی نہیں ہوگا، صرف ہماری خوشیاں ہوں گی۔
وہ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا، نہیں جان، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جان، میں اپنی فیملی کو بتائے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، وہ لوگ اس طرح کبھی میری شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تم میرے بابا کو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے میرے بھائی کون ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن اگلے لمحے جانے سے اپنے بازو سے دھکا دے کر دور کر چکا تھا۔ مطلب تم کبھی میرا ہونا ہی نہیں چاہتی، تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے جانا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری ایک بار کہنے پر میرے پاس چلی آتی۔ یہ کیسا رشتہ جانا، یہ سب سے چھپ کر ہم کیا کریں؟ محبت میں ہمت ہونی چاہیے، ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت، تم تو بہت بزدل نکلی جانا، تم میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکو۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جانا، مجھے یہ رشتہ چھپا کر نہیں بنانا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو صاف جواب دو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کھل کر اظہار کرو، ڈر ڈر کر محبت کرنا بند کرو جانا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب جب تم مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوگی تبھی ہم ملیں گے، اب سے ملاقات ہماری تبھی ہوگی جب تم مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہوگی، ورنہ اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، میں کبھی ایسا رشتہ جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، میں جا رہا ہوں جانا، واپس تبھی آؤں گا جب تم ہاں کرو گی، جان پلیز نہیں، اس طرح سے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، لیکن میں تمہارا وقتی سہارا نہیں بن سکتا۔ اگلی لمحے اس نے اسے پھر سے خود سے دور کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے چلا گیا، جبکہ جانا وہی سڑک پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، یہ تو واحد رشتہ تھا جو اسے محبت کرتا تھا۔ کوئی نہیں کھوندی تو، وہ ایڈا تینوں چھڈ کے جان والا نہیں ہے، وہ صرف اپنے ٹشن دا کھا رہا ہے کہ تینوں کاس تے ہاں کر دے، ہاں لے تو لوہا گرم ہے تو گرم لوہے تے چوٹ ماریا کہ تو سارے پاسے ٹھکرائی ہوئی ہیں تو انہوں تو ہاں کر دے، آ بچلی گل تھوڑا جیل لڑا لا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ریشما صوفے پہ بیٹھی ابھی تک اس کا انتظار کرتی، اس نے 9 بجے تک واپس آنے کا کہا تھا لیکن اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا، اسے دیکھتے منہ پھلا کر صوفے سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ یقیناً اس کے انتظار سے اکتا کر اب وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، آریان کو اس پر ڈھیروں پیار ہے، اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی دوسری طرف کروٹ بدلتی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ اف، ایک تو اتنی پیاری بیوی اور اتنی سخت ناراضگی، یار مجھے لڑکیوں کو منانے کا طریقہ نہیں ہے، وہ اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا، جس پر اپنی چوڑیاں چھنکاتی سے خود سے دور ہونے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے اشاروں سے زیادہ اس کی چوڑیوں کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو تم سے ایک سیکنڈ دور نہیں ہو سکتا، اور تم کیا کہہ رہی ہو میں تم سے دور ہوں؟ نو نیور۔ اچھا اب مان جاؤ نا یار، اچھی بیوی اس طرح شوہر سے ناراض نہیں ہوتی۔ وہ اب بھی صلح کرنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلائے اس کی پیٹھ کو خود سے لگائے ہوئے تھا، جبکہ وہ اشاروں سے پوچھ رہی تھی کہ اچھے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب کر کے اس کے لبوں پر چھکا تھا۔ اچھے شوہر ہر وقت اپنی بیوی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتے ہیں۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے پوری شدت سے وہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ غلطی کی معافی، سوری ہوتی ہے اور میں سوری بول رہا ہوں، اس لیے اب مزید ناراضگی ختم۔ وہ اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، اور قید ایسی تھی کہ وہ نہ تو اشارہ کر رہی تھی اور نہ ہی چوڑیاں چھنکا پا رہی تھی۔ اس بار اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں لیتے ہوئے مکمل مدہوشی سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ ریشما اس کی جسارتوں سے گھبراتی اپنی ناراضگی بھلائے اس کی باہوں میں سما چکی تھی۔ وہ رو رہی تھی پوری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر، جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو، جیسے سب کچھ برباد ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اب رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، آنسو تھے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف اس کا باپ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، نہ جانے ناصر کیسا تھا، دوسری طرف جان بھی اس کا فون بالکل اگنور کیے ہوئے تھا۔ وہ بار بار فون کیے جا رہی تھی لیکن سامنے والا تو شاید پتھر دل تھا، جسے اس کے احساسات کی خبر ہی نہ تھی، یا پھر خبر ہوتے ہوئے وہ بے خبر بنا ہوا تھا۔ وہ مسلسل آنسو بہا دی، کبھی جان کو تو کبھی بابا کو فون کر رہی تھی۔ بس کر دو جانا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مجھے بار بار فون مت کرنا، تو کیا تم ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی؟ بابا کی پھنکارتی آواز فون سے آئی تو وہ کام کر آ گئی۔ بابا پلیز مجھے بتائیں ناصر بھائی کیسے ہیں؟ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتے کہنے لگی، جانا میں تمہیں ایک بار بتا چکا ہوں نا کہ وہ ٹھیک ہے، تو تم کیوں بار بار مجھے تنگ کر رہی ہو؟ ایک بات کی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اب خدا کے لیے مجھے فون مت کرنا، میں نہیں کر سکتا تم سے بات، اور تم بھی بار بار مجھے فون کرنے کے بجائے اپنے پیپرز کی تیاری کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتے فون رکھے تھے۔ بابا آپ کو جانا سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے تو وہ ہم سے بددل ہو جائے گی۔ ناصر اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا ان سے کہنے لگا، کل سے مسلسل جانا کی کال کو نظر انداز کر رہے تھے لیکن وہ اس کی بہن تھی، وہ جانتا تھا اسے اس کی پرواہ ہے۔ تو میں کیا کروں ناصر، اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، میری بات کو سمجھنے تک کی کوشش نہیں کری، بے وقوف لڑکی۔ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ جانا میری بیٹی اور تمہاری بہن ہے تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اور اگر وہ لڑکا غلطی سے بھی جانا کے پاس پہنچ گیا تو پھر سوچو کیا ہوگا۔ ہم نے اسے دنیا سے چھپا کے رکھا ہے صرف اس لیے تاکہ 15 سال پہلے کے راز دفن نہیں رہے۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گی نا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم کس طرح سے برباد ہوں گے۔ لیکن بابا ہم ساری زندگی جانا کو خود سے دور بھی تو نہیں کر سکتے، اس کے انداز پر ناصر نے سمجھانا چاہا۔ اکیڑے راز سانے بھی دس دیو کچھ، میں اسے خود سے دور نہیں کرنا ناصر، اس کے پیپر ختم ہوتے میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا، بس اس کے پیپرز ہو جائیں پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا، اس سے نہ صرف وہ اس لڑکے سے دور ہو جائے گی بلکہ خود ہی کوئی اچھا سا لڑکا دے کر اس کی شادی کر دوں گا۔ لیکن بابا اس کی شادی کیسے ممکن ہے؟ ناصر نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ممکن ہے ناصر، سب کچھ ممکن ہے، میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ شادی نہیں ممکن، کہتے بچپن کا نکاح نہیں ہے کوئی، میں جانا کو غائب کر دوں گا، اس کی پہچان میں بدل دوں گا، میں اس کی پوری زندگی بدل چکا ہوں، اب وہ لڑکا کبھی بھی جانا تک نہیں پہنچ پائے گا، اور نہ ہی جانا کو بچپن کی کوئی بھی بات یاد ہے، اس لیے میں جتنی جلدی ہو سکے جانا کی زندگی کو اچھا سا فیصلہ کروں گا۔ اچھا جی، چل کر دیکھ تو بھی فیصلہ۔
اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی انجان جگہ پر پایا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, بہت تھوڑی سی جگہ تھی. اس میں صرف ایک ہی بیڈ تھا, اور اسے تھوڑے فاصلے پر ایک سنگل صوفہ رکھا گیا تھا جس پر بیٹھے بیٹھے وہ سو رہا تھا. وہ پوری طرح سے اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ وحشت زدہ آنکھیں سے یاد آنے لگی, اور اس کا قتل کرنے کا انداز وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی. اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ گیا. شاید وہ اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا تم کہاں رہتی ہو, اس لیے میں تمہیں اپنے روم میں لے آیا. یقیناً تمہیں برا نہیں لگے گا. رات کو تم کسی قتل کے بارے میں بات کر رہی تھی. تم کہہ رہی تھی کہ 20 نے کسی کو مار ڈالا. تم نے کوئی خبر سنی تھی یا تم سچ میں کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہو؟ وہ خود بھی بہت پریشان لگ رہا تھا جب عائشہ نے سامنے سر ہلایا. میں نے اسے دیکھا ہے طاہر, میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے. سوہم نے میرے سامنے اس کا نام لیا, اور پھر اس نے میری آنکھوں کے سامنے سوہم کو مار ڈالا. میں جھوٹ نہیں بول رہی, پلیز میرا یقین کرو. وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر سے رونے لگی. عائشہ مجھے تم پر یقین ہے, پلیز تم پریشان مت ہو. چلو ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں, اور وہاں سب کو کچھ بتا دینا. تم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ آدمی کیسا دکھتا ہے سب کچھ. طاہر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا, لیکن عائشہ کے چہرے پر پریشانی تھی. لیکن میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا, اور سر پر اس نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی. میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, اس کی آنکھیں دیکھی ہیں. عائشہ بہت زیادہ پریشان تھی, جبکہ ہر تھوڑی دیر بعد میں رونے لگتی. طاہر کو یہ ساری باتیں خود بھی بہت عجیب لگ رہی تھی, اس لیے اسے ریلیکس رہنے کے لیے کہتا ہوا اس کا ایڈریس پوچھنے لگا. نہیں, مجھے گھر نہیں جانا. اسے پتہ ہے وہ میرا گھر ہے, میں وہاں نہیں جاؤں گی. مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے. تم پلیز مجھے میرے ہاسٹل چھوڑ دو. اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ اس شخص سے مدد لینا اپنی توہین سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, تم پریشان مت ہو, میں تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں. پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہے. اب بالکل رونا مت, اور اس سب کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا. میں سب سنبھال لوں گا. وہ اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ دے کر اسے اٹھانے لگا. عائشہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ فریش ہو کر اس کے روم نما گھر سے نکل چلی آئی. جان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو. پلیز فون اٹھا لو, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. پلیز فون اٹھاؤ, مجھے تمہاری ضرورت ہے. اس کا فون مسلسل بج رہا تھا. بار بار واٹس ایپ پر اس کے میسیج آ رہے تھے جو وہ صرف سنتا اور پھر ڈیلیٹ کر دیتا, لیکن پھر اس کا نمبر بلاک کر دیا. تم بہت ظالم ہو جان. تم بھلا اپنی جانا کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو اسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے, تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے مسلسل فون کاٹنے پر طاہر نے پوچھا. نہیں طاہر, میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا. میں خود اسے درد میں نہیں دیکھ سکتا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا اپنا دل تڑپ رہا ہے, لیکن میں مجبور ہوں. میں کیا کروں طاہر؟ میرے پاس یہی موقع جانا کو اپنے پاس لانے کا, جانا کو یہ بتانے کا کہ مجھ سے زیادہ اسے کوئی پیار نہیں کرتا. اب جانا کو اپنے ہر ڈر سے لڑ کر میرے پاس آنا ہوگا. اسے نکاح کے لیے حامی بھرنی ہوگی, ورنہ کیا؟ اس کے خاموش ہونے پر طاہر نے پوچھا. اسے میرے پاس آنا ہوگا طاہر, اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ اپنی بات بدل گیا تو طاہر خاموش ہو گیا. وہ ہاسٹل آئی تو جانا ہاسٹل میں نہیں تھی. ارشفا کو تو وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں, لیکن جانا کو یہاں نہ پا کر اسے پریشانی ہوئی. وہ تو باہر کہیں نہیں جاتی تھی, لیکن اس وقت اس کے ذہن پر 20 سوار تھا جس نے اس کے سامنے قتل کیا. اس کی آنکھوں کی وحشت سے یاد آتے اس کا جسم کانپنے لگتا تھا. اسے اس شخص سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا خوف شخص کی آنکھوں سے آتا تھا, اور اس کا قتل کرتا انداز. اس کا ہاتھ بار بار سوہم کے سینے میں دب جاتا, اور پھر وہ نکالتا تو ہر بار سوہم کے سینے سے خون کا فوارہ نکلتا. وہ منظر یاد آتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, تو طاہر کا آسان تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا, اور اب اسے ہاسٹل چھوڑ دیا گیا. دواؤں کے ذریعے سے وہ بیڈ پر لیٹتے گہری نیند سو چکی تھی. نہ جانے زندگی آگے کیا موڑ لانے والی تھی. اس نے دروازہ کھولا تو وہ جانا باہر کھڑی تھی. پیاری لڑکی, کیسی ہو تم؟ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا. جان کہاں ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی اس سے پوچھنے لگی. وہ تمہیں بہت چاہتا جانا, اس کا حال بھی تم سے الگ نہیں. شادی کے لیے ہاں کر دو, وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا. تم بس ایک بار ہاں کر دو, وہ سب کچھ خود سنبھال لے گا. طاہر کسی ہمدرد بہن کی طرح اس کے دو ہاتھ تھامے ہوئے کہہ رہا تھا. پلیز اس سے کہو مجھ سے بات کر لے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. پلیز وہ تمہاری بات ضرور مانے گا, وہ تمہیں بہت چاہتا ہے. پلیز اس سے کہو کہ تم جو کہو گے میں کروں گی, لیکن مجھے اس طرح سے محبت کی راہوں پر لا کے تنہا نہ چھوڑے. جانا بری طرح روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہیں زمین پر بیٹھی سرسکنے لگی, جب طاہر نے وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. تم پریشان مت ہو جانا, میں بھی اسے فون کرتا ہوں. تمہاری طرف سے ہاں سن کو بھاگا چلائے گا. تمہارا دیوانہ عشق کرتا تم سے, اسے یقین دلا رہا تھا. اس نے جیسے گھر کے اندر قدم رکھا, جانا بھاگتی ہوئی اس سے آ لپٹی. جان جو فی الحال اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا, اس کے بری طرح سے رونے پر اسے اپنے سینے سے لگانے پر مجبور ہو گیا. جانا رونا بند کرو. وہ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے محبت سے بولا. نہیں, پہلے تم وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. وہ اس کے سینے سے لگی اسے چھوٹے بچے کی طرح اس سے بات کر رہی تھی. تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو کہاں جانا؟ تم تو میری آخری منزل ہو, میری زندگی, میرے جینے کی وجہ ہو. تمہارے بغیر تو میں ایک پل نہیں جی سکتا. تمہیں چھوڑ کر بھلا جاؤں گا بھی تو کہاں جاؤں گا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگا آہستہ آہستہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا. تو پھر کیوں گئے مجھے چھوڑ کے؟ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگی. تم نے مجبور کیا تھا جانا, میں چھپ چھپا کر محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کام کرتا ہوں. اگر محبت کی تو سینہ تان کے کروں گا, اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا. ہمارا نکاح آج ہی ہوگا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا. لیکن جان آج ہی کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ابھی تک ہمارے رشتے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا. جانا پریشان ہوئی. ابھی تک ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے جانا. نکاح کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا. تم سب کو بتا دینا. وہ ہار ماننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا, لیکن جانا کا انکار اور ڈر سے غصہ دلا رہا تھا. طاہر, نکاح کے انتظامات کرو, کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. آج سے میری جانب میری ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. وہ طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو جانا نے ایک پل کے لیے اسے روکنا چاہا.
جانا اگر تم نکاح کے لیے تیار نہیں ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، مڑ کر کبھی اس طرف مت دیکھنا۔ وہ اتنے غصے سے بولا کہ جانا اپنی جگہ ساکت رہے گی، جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر ٹائر فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ وہ ایک نظر سے بھرپور جانا کی طرف دیکھتا باہر نکل گیا۔ سنڈے کو کون بے وقوف پڑتا ہے؟ آریان کب سے کتابوں میں سردی دیکھ کر بولا۔ سنڈے تھا اور وہ گھر پہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ریشما اپنا سارا کام ختم کر کے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، اور یہی چیز آریان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کتابوں میں سر کھپا رہی ہے۔ ماں صدقے جب پورا ہفتہ تو جان نہیں چڑھتا تو ہن ویکینڈ تے بھی بیچاری نہ پڑے، فیل ہونا انہیں۔ اس کے سوال پر ریشما مسکراتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آریان نے سر داب بھری۔ اتنی زیادہ پڑھائی صحت کے لیے مؤثر ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ سب چھوڑو اور اپنے شوہر پر دھیان دو جو تمہارے لیے آج گھر پر ہے، اور اس کی خدمت کرو، ثواب پاؤ گی، اللہ بھی خوش ہوگا۔ وہ اس کا دھیان اپنی طرف لگاتے ہوئے بولا، جس پر ریشما آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اشارے سے بتانے لگی کہ اس کے پیپرز کو 15 دن بھی نہیں رہ گئے اور اسے تیاری کرنی ہے۔ لیکن آریان تو آج کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آریان سننے دے موڈ جو ہوندا ہی کدوں۔ جب سے جانا نے اسے فون پر بتایا کہ ایک پیپر شروع ہونے والا ہے، تب سے ریشما کا سارا دھیان اپنی اسٹڈیز کی طرف آ گیا تھا۔ ویسے تو آریان روز رات اس کی بہت مدد کرتا، کھانا کھانے کے بعد روز اسے خود پڑھا رہا تھا، لیکن اس کے اپنے کچھ اصول تھے۔ وہ محبت کے معاملے میں جو اصول اس نے بنائے تھے، ان پر ریشما جیسی لڑکی کے پیرائے عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ اور اتوار والے دن تو وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ ریشما سر سے لے کر پاؤں تک صرف اس کی ہے، تو ایسے میں سے کوئی اور کام کرنے دیتا یہ تو ناممکن بات تھی۔ کوئی پڑھائی نہیں، پیپر ہوتے رہیں گے، پہلے ادھر دھیان دو۔ وہ اس کی کتابیں بند کرنے لگا تو ریشما نے التجان نظر اس کی طرف دیکھا۔ بیوی اگر فیل بھی ہوگی تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اگلے سال پھر سے تمہیں تیاری کروا دوں گا، لیکن اس وقت میرا موڈ خراب مت کرو۔ اس کے گھورنے پر محبت سے بولا۔ کون سا اس کے سامنے ریشما کی کبھی چلی تھی جو چلنے دیتا؟ اس کی کتابیں ایک طرف رکھ کے وہ اپنی باہوں میں اٹھا بیڈ روم میں لے گیا، جبکہ وہ منہ پھلائے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ آریان نے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی ناراضگی کو دور کرنے لگا، جو اپنے دل میں اس کے ناراضگی کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کی جسارتوں پر اسی دل کو باغی ہوتے پا کر بے بس ہو گئی۔ اس کا ہاتھ تھامے بے اختیاری آریان کی پیٹھ پر آ رکا۔ آریان نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے لب پر جھک کر اپنی تشنگی مٹانے لگا، جبکہ ریشما خاموشی سے اس کی منمانیاں برداشت کرتی اس کی باہوں میں سمٹ کے چلی آ رہی تھی۔ وہ واپس آیا تو ابھی تک وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آؤ کمرے میں اور یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ، 2-3 منٹ میں مولوی صاحب اور باقی لوگ آتے ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسی کمرے میں لے آیا جہاں وہ پہلی بار اسے ملی تھی، اور پھر ایک خوبصورت لال ڈریس اس کی طرف کرتے ہوئے دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ سب کچھ یوں اچانک ہو رہا تھا، جانا مطمئن نہیں تھی، لیکن جان کا غصہ دیکھنے کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو وہ جان کے چھوڑ سکتی تھی، نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھی۔ پھر اللہ نے کہا اور کی کر سکتی تو کچھ غلط نہیں ہے جانا، ہر انسان کا حق ہے محبت کرنے کا اور اپنی محبت کو پانے کا، تمہیں بھی پورا حق ہے، کوئی تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ تم چھوٹی بچی نہیں ہو، بالغ ہو اور خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ لیکن بابا، دل اور دماغ میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ بابا نے تو کبھی مجھے پیار نہیں کیا، کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، میں کبھی اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملی، ان لوگوں نے کبھی مجھے اپنی محبت کا احساس نہیں دلایا۔ اگر میں ان کے لیے اہم ہوتی تو کیا وہ مجھے یوں چھوڑ دیتے؟ صرف جان ہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو مجھ سے شادی کر ایک مضبوط رشتہ قائم کرا ہے۔ اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے خود ہی دلائل دیے تھے، اور اس نے ایک نظر ڈریس کی طرف دیکھا، بے تحاشا خوبصورت برائڈل ڈریس۔ وہ بھی اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے تیار ہونے واش روم میں جا چکی تھی۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا، اسے جان کی محبت سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اسی جان کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار نکاح ہوگا تو جان خود ہی سب سنبھال لے گا اپنے وعدے کے مطابق۔ اسے جان پر پورا یقین تھا، وہ محبت کے لیے لڑنے والوں میں سے تھا، اور اسے یقین تھا وہ خود بابا کے سامنے آئے گا اور سب کچھ بتا دے گا۔ اسے تو بس ہمت کر کے نکاح کے پیپر پر سائن کرنا تھا اور اپنی محبت کو ایک پاکیزہ نام دینا تھا۔ تیار ہو تم؟ اس نے کمرے میں جھانک کر پوچھا تو ایک نظر اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر جان کھٹکا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر جانا فوراً نظر چکا گئی۔ یوں تو مت کرو یار، ابھی تو نکاح بھی نہیں اور تم میرے ہوش اڑانے پر تلی ہو۔ اس نے خوبصورت سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھوڑی دیر میں صرف میری ہو جائے گی، مسکرایا۔ انشاءاللہ، جانا کے لبوں نے سرگوشی کی، جس پر جان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میری لگ رہی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اس کی نظریں جا بجا اس کے چہرے اور دلکشی میں الجھ رہی تھی۔ پھر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو مجھ سے زیادہ اچھی امید مت رکھنا، شادی کے بعد میں بہت ظالم شوہر ثابت ہوں گا۔ وہ اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے بولا، انداز میں شرارت جھلک رہی تھی۔ جان مت کرو، ایک دو بابا کو بتائے بغیر میں ویسی گلٹی فیل کر رہی ہوں، اور تم بھی وہ اس کے مذاق کرنے پر تھوڑی ناراض ہوگی۔ اگر اتنا گلٹی فیل کر رہی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، مت کرو نکاح۔ اسے غصہ آنے لگا۔ اگر تم دل سے راضی نہیں ہو جانا تو چلی جاؤ، اب بھی موقع، ایک بار نکاح ہوگا تو تمہیں جانے نہیں دوں گا خود سے دور۔ وہ غصے میں بے اختیار اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ تم مجھے ڈراؤ گی تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ جانا نے اس کے غصے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ تم انکار کرو گی؟ جو وہ انجانے میں اس کے غصے کو مزید ہوا دے چکی تھی۔ میں ایسے انسان سے شادی کروں گی جو بالکل غصہ نہ کرے۔ اسے اپنے آپ کو گھورتے پا کر معصومیت سے بولی، تم کوشش کرو نا کہ مجھے غصہ نہ آئے۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میں کب غصہ دلاتی ہوں؟ تم خود ہی غصہ کرتے ہو، منہ بنا کر بولی۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا غصہ کم ہوا یا نہیں۔ سیریل کلر ہوں۔ اس کے ایک دم کہنے پر جانا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی شرارت سمجھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔
ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। पहले बड़ी पूछन दे बेची तो अगों तो दंद कट के दिखा रही उन्होंने। तुम बोलते हुए इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी कि हंसते हुए लगती हो। उसके कहने पर फिर से खिलखिलाई, तुम रोमांटिक हो रहे हो क्या? नहीं, फ़िलहाल तो सिर्फ बता रहा हूँ, रोमांटिक तो मैं मौलवी साहब के जाने के बाद होऊंगा। जान, तुम्हें नहीं लगता कि बाबा को एक बार मेरे निकाह के बारे में बता देना चाहिए? वो उदासी से बोली। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और इस दिन में अपने बाप का साथ चाहती थी, और आज ये उदासी वो जाना के चेहरे पर नहीं देखना चाहता था। तुम्हारा बाप नहीं मानेगा, कुछ देर में मौलवी साहब आ जाएंगे, निकाह के बाद तुम्हारे बाप के पास ले जाऊँगा तुम्हें। ना जाने क्यों इसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, वो क्यों बार बार अपने बाप का जिक्र कर रही थी। हाय वे, अपने अब्बे का भी जिक्र ना करे, तू ओदा अब्बा लगना कि तेरे सामने किसी का भी जिक्र ना करे जब इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। अगर बाबा ने हमारी शादी को कबूल ना किया तो क्या? जाना के सवाल पर इसने आगे से सवाल किया। तो हम अलग हो जाएंगे। आज ये बकवास किया, आइंदा कभी मत करना, जान ले लूँगा तुम्हारी। वो एक ही लम्हे में इसका मुंह अपने हाथों में दबोच चुका था। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, मेरी हो तुम। अगर कोई हमारे बीच में है तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था मुझसे दूर जाने का, मुझे छोड़ने का, लेकिन तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, और अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम इतने शिद्दत पसंद क्यों हो? इसका दुपट्टा ज़मीन पर गिर चुका था। जाना को इसे इस वक्त इस तरह की गुस्से की उम्मीद ना थी। मैं ऐसा ही, और तुम्हें मुझे ऐसा ही कबूल करना होगा। तुम्हें ऐसे ही शख्स के साथ सारी ज़िंदगी रहना होगा। वो गुस्से से इसका मुंह छोड़कर बाहर निकल गई। ये देखे कि जहमत किए बगैर के इसके इस तरह से छोड़ने की वजह से जाना का सर सामने रखे टेबल पर लगा। वो अपने सर की चोट पर हाथ रखती, खून रोकने की कोशिश करती वहीं ज़मीन पर बैठ चुकी थी जब 2-3 मिनट के बाद टायर ने इसे मौलवी साहब के आने की खबर दी। इसके हाथ में एक बैंडेज था जो इसने इसकी तरफ बढ़ाया। ये जान ने दिया। वो इतना भी बेखबर ना था जितना जाना ने सोचा था। इसने फ़ौरन इसके हाथ से बैंडेज ले लिया। वो जानती थी वो गुस्से का बहुत तेज़ और अपने गुस्से पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, और इस बात का अंदाज़ा भी इस दिन आइसक्रीम वाले वाक़े से ही हुआ था, वरना वो तो जान के बहुत ही लाइट पर्सन समझती थी। लेकिन अब जो भी था वो जाना की मोहब्बत, अब इसके बगैर नहीं रह सकती थी। जाना को यकीन था वो अपनी मोहब्बत से इसका गुस्सा कम कर लेगी। अच्छा जी, देख लेने तानू भी वो सब भी तो इसी के लिए करता है। इसे जान कहीं से भी गलत नहीं लगता था। शायद मोहब्बत में अंधा होना इसी को कहते हैं। ठीक कहता है जान, मुझे इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। कहीं ना कहीं गलती मेरी है, मैं ही इसे गुस्से को हवा देती हूँ। सारे मामले में बेकसूर होने के बावजूद भी वो खुद को कसूरवार ठहराती, अपना दुपट्टा सर पर अच्छे से जमाती बाहर निकल आई। और फिर कुछ ही देर में इसका निकाह इस संगदिल इंसान से हो गया जिससे वो जाने में मोहब्बत कर बैठी थी। निकाह की रस्म बहुत सादगी से अदा हुई थी। जाना हमेशा के लिए इसकी अपनी जान की हो चुकी थी। निकाह के बाद वो उठकर टायर के साथ इस कमरे में आ गई, जबकि जान मेहमानों की कुर्सियत करके अब वापस इसी कमरे में आया था। जाना, तुम्हें चोट लगी थी? वो इसके बिल्कुल पास बैठा इसके माथे पर हाथ रख के इसकी चोट को देखने लगा। तो जो तक मार के गया सी तो उदो नहीं नजर आंदा सी, उदो वापस आके चोट नहीं देख सकता सी। डंगर जमाने का टायर इसे दीवाना कहता था। इस वक्त वो भी जाना को कोई दीवाना नहीं लग रहा था। मैं ठीक हूँ जान, कोई बात नहीं। इसके इस तरह से अपनी चोट को देख के पाकर जाना ने इसे मुतमिन किया, लेकिन वो बार बार इसके माथे पर हाथ रखता इसकी चोट को देख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जान, वो इसे अपनी परवाह करते देखकर खुशी हुई। फिर इसके परेशान चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से बोली, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, बहुत बुरा हूँ ना मैं। वो इसे देखते अपने अगले ही लम्हे अपना हाथ अपने चेहरे पर थप्पड़ की जरूरत मार चुका था। जाना ने घबरा कर इसके चेहरे को थामा। नहीं जान, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारी वजह से कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जानती हूँ तुम जितना गुस्सा करते हो इतना प्यार भी करते हो। तुम्हें पता है मोहब्बत और गुस्सा दो वाहिद चीज़ें जिन पर हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। शायद मैं भी बहुत फजूल बोल गई थी, जबकि जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुझे हर मसले से दूर रखना चाहते हो। मुझे यकीन है तुम मेरे बाबा को मना लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा बिल्कुल तुम्हारे जैसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन गुस्से के बहुत तेज़ हैं। मैं जानती हूँ शायद इस दिन इन्होंने गुस्से में मुझे वो सारी बातें कही थी, और मैं भी तो इनके बहुत तंग करती हूँ ना। एक तो भैया पर जानलेवा हमला, और ऊपर से मैं बाबा को बार बार फ़ोन करके इन्हें तंग करी थी, जबकि बाबा मुझे 1000 बार कह चुके जब तक वो मुझे फ़ोन ना करे मैंने फ़ोन ना किया करूँ। लेकिन मेरी अक्ल में कोई बात समाए तब ना। अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी गलती का इतराफ़ करी थी, जबकि अब भी इसके माथे की चोट को अपनी उंगली से छूकर देख रहा था। तुम परेशान मत हो जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके हाथ को थामते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो मुझे हॉस्टल छोड़ दो, वार्डन इंतज़ार कर रही हो कि किसी को भी बताए बगैर मैं यहाँ आई थी। जाना ने इसे देखते हुए बोली, तो जान ने अलग ही अंदाज में से घूरा, और इसकी इस तरह से घूरने पर वह खुल खिलाकर हंसी। जान, मैं जानती हूँ हमारे निकाह के बाद तुम्हारे दिल में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे एहसास इस बात होंगे। मैं तुम्हारे सब एहसास की कदर करती हूँ। यकीन मानो तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं दिलो जान से तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पेपर्स खत्म होने दो, क्योंकि मैं इस मसले को लेकर शायद कभी भी एक मैरिड लाइफ को एंजॉय ना कर सकूँ। मेरा मतलब है जान, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा स्पेशल बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरे पेपर्स खत्म हो तब तक हम इस अपने रिश्ते की शुरुआत करें, वरना मेरा सारा ध्यान इस तरफ चला जाएगा। वो इसके हाथ थामे इसे समझाने वाले अंदाज में बोली। जान ज़रा सा मुस्कुराए, मुझे बातों में मत लगाया करो जाना। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ रिश्ते की शुरुआत इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम अपने बाप से डरती हो, उसे बताए बगैर कुछ नहीं करना चाहती। फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने बाबा को सब कुछ बता दो, अपने भाई अपनी फैमिली को भी। जहाँ तक तुम्हारे पेपर्स की बात है तो मैं भी जानता हूँ कि इतना लायक नहीं हो, तुम अपनी फैमिली से डरने की ज़रूरत नहीं है जाना। अपनी हर परेशानी हर मसला मेरे सर डाल दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बाबा को भी हैंडल कर लूँगा। वो कहते हुए बिना इसे अपनी बात समझने का मौका दे इसके लबों पर झुका। शिद्दत से भरपूर लम्स इसके लबों पर छोड़ता वो कब होंठों से गर्दन का सफ़र तय करने लगा, जाना खुद भी समझ नहीं पाई। दिल था जो पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था, सारा जिस्म जैसे बर्फ़ बन चुका था। इसके हाथ पैर कांपने लगे, जबकि जान तो अपनी दुनिया में मदहोश अपनी जाना को अपने रंग में रंगने में मसरूफ़ था।
جانا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے ذرا سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹا گیا۔ اس کی باہوں میں پگھلتی ہوئی بالکل بے بس ہونے لگی تھی، اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کو بیگام چھوڑتا اب وہ اپنے جنون کی ایک الگ داستان لکھ رہا تھا۔ جانا کا روم روم کانپنے لگا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے بھی اجازت دیں، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی، گلا بھی جواب دے گیا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ جی۔